नाद अली क्या है को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और अब से नहीं बहुत अरसे से, और मैं इसको टच नहीं करना चाह रहा था कि बंदर के हाथ में नारियल आने का मतलब यह है कि इंसान को इतनी बेशकीमत चीज हाथ लग जाए। नाद अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी विर्द के हैं। नाद अली की हकीकत और हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने मुश्किल में, मुसीबत में, मुहिम को सर ना होने में अल्लाह के हुक्म से मदद तलब की थी अली से, और वो अल्फाज यही हैं, नाद अलय्यम मजहर अल-अजाइब तजदहु औनन लका फिन्नवाइब मिन कुल्ल हम्मिन व हम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिन्नबुव्वतिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली अलैहिस्सलाम। खैबर कि तेरे नबी के उस जुमले का जब तेरे नबी ने अली से तेरे हुक्म से मदद मांगी, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ अहले हदीस हजरात में डायरेक्ट इस बात पे फतवे मिल जाएंगे। सरकार ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत से शिरक का कोई खौफ नहीं है। नाद अली पढ़िए, जैसा कि फरमाया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाजी बाबा पाकिस्तान से खुशामदीद। नाद अली क्या है? नाद अली को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और अब से नहीं बहुत अरसे से, और मैं इसको टच नहीं करना चाह रहा था। उसकी बहुत सारी मल्टीपल वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं कि मैं नहीं चाहता था कि बंदरों के हाथ में नारियल चला जाए। ये एक ईडियम है, एक फ्रेज़ है, इसलिए, और इसकी मिसाल आपको उस वक्त समझ में आएगी जब आप मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनेंगे। और वो ये कि बंदर के हाथ में नारियल आने का मतलब ये है कि इंसान को इतनी बेशकीमत चीज़ हाथ लग जाए और फिर उसको वो बरतना, उसको इन्फोर्स करना, उसका इस्तेमाल, उसकी बेनिफिट्स, अगर उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके पास कितना ज़बरदस्त जेम और ज्वेल है, तो सिवाय उस पर एतराज़ करने के और डाउट्स करने के, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में सवालात करने के अलावा मैं एक नया फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब लोगों ने इतना कहा तो मैंने सोचा कि कम अज़ कम उन लोगों की तो तस्कीन के लिए एक नियत कर सकूं कि जो लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, इस गरज से बाला तर होकर कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, कोई क्या कंसिडर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह गाजी बाबा की ही जूतियों का सदका है, ना मैंने कभी किसी की परवाह के लिए बात कही है और ना कभी मैंने किसी की तारीफ़ के लिए कोई बात कही है। जो बात कही है अल्लाह के हुक्म से, गाजी बाबा के वसीले से, सिर्फ़ उनकी मोहब्बत और अल्लाह रसूल के खौफ और रज़ाए आले रसूल के लिए। जब आप अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत के लिए कोई भी काम करें तो एक अनजाना सा
بے خوف ہو جانے کا جذبہ جنم لیتا ہے، پھر وہ انسان مرد ہو یا عورت ہو دنیا کی چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کی فرمائی ہوئی بات ہے نا کہ جب اللہ کا خوف آ جائے تو دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ ناد علی، پہلے تو یہ سمجھ لیں ناد کے معنی کیا ہے۔ ناد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ورد کے ہیں۔ اس کو جو اچھے مفسرین ہیں اور اچھے جو انٹرپریٹ کرنے والے ہیں اور جو اچھے جنہیں میں ٹرانسلیٹر سمجھتا ہوں، جو بائی لنگول بھی ہیں، انہوں نے اس سے ہیلپنگ فریز بھی کہا ہے، یعنی کہ یہ مدد کے لیے بلانے کا ایک لفظی فریز ہے کہ مدد کے لیے جب کسی کو طلب کیا جائے تو وہ ناد کہلاتا ہے۔ ناد علی یعنی علی کو مدد کرنے کے لیے بلانے کا جملہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگ یہ سوال کریں گے اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے، تو سب سے پہلے میں بولڈ، بلینک اور بلنٹ الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اس کی کوئی سپلٹ حدیث یا اس کی کوئی ڈائریکٹ ڈسینڈڈ حدیث آپ کو بتا دی جائے تو لیٹ می میک اٹ ویری ویوڈ اینڈ کلیئر ٹو یو کہ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ناد علی از ناٹ آتھینٹک، اس کی وجوہات ہیں۔ آپ اگر اللہ کو طلب کرنے جائیں گے تو اللہ کی ایگزسٹنس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ پاک آپ کو براہ راست کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس نے قرآن میں فرمایا کہ مجھے تلاش کرو، اس کی کریشن سے، اس کی حکم کی بجا آوری سے، اس کی حدود کو قائم کرنے سے، اس کے بینیفٹس اور اس کی شکر گزاری، اس کی نعمتوں کو ایکوائر کر کے سجدہ شکر بجا لانے سے، اور اس کے حضور اس کی ذکر اور اس کی حمد بجا لا کر اس کی تمام شکر گزاری سے اس کے بندوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے مجھے میرے بندوں میں تلاش کرو، مجھے نیک لوگوں میں تلاش کرو، مجھے نیک صالح اعمال میں تلاش کرو، یعنی کہ اللہ پاک شہرک سے تو نزدیک ہے، جائیں تو کعبے میں نہیں ملتا اور ڈھونڈیں تو شہرک پر مل جاتا ہے، حالانکہ اللہ سے بڑی تو کسی کی کوئی ہستی نہیں ہے اور اسی نے تمام عالم کو کریٹ فرمایا۔ تو اس سے آپ کو یہ میں اندازہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ناد علی کی ڈائریکٹ بلنٹ ڈائریکٹ ڈسینڈڈ حدیث کوٹ نہیں ملے گی، تو اس سے ہرگز ناد علی کی حقیقت اور حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجوہات ہیں اور وہی وجوہات میں آپ کے آج اس مقدمے میں پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ ناد علی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام وآلہ وسلم کا مولا علی سے جو ریلیشن شپ ہے، جو رشتہ محبت ہے، جو رشتہ وفا ہے، جو رشتہ حب ہے، جو رشتہ ولایت ہے، جو رشتہ حب ہے، جو رشتہ امید ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور اگر آپ اس رشتے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ناد علی کی ایسنس کو اور اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ 2 سیکنڈ کے لیے ناد علی کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے، اور اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مدد کے لیے کسی کو پکارنا کیا شرک ہے؟ مدد کے لیے کسی کو بلانا کیا اللہ کے حضور شرک ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو پھر قرآن میں تو اللہ پاک نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 75 میں فرمایا، اور بہت واضح الفاظ میں اللہ پاک نے مدد کے لیے پکارنے کا حکم عطا فرمایا، اور وہ اس طرح سے، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کرتے ہیں اے پروردگار ہم اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکل کر اور کہاں چلے جائیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی
اور مددگار بنا کر بھیج اور ہماری مدد فرما۔ اب اللہ پاک تو باقاعدہ بندوں سے مدد مانگنے کی ترغیب اور حکم نازل فرما رہے ہیں، یعنی اللہ پاک نے نبیوں اور پیغمبروں کی بھی مدد بندوں سے فرمائی ہے۔ اس نے نصرت، فتح یابی اور کامرانی دنیاوی وسیلوں سے فرمائی ہے، تو اللہ پاک نے اپنا جلوہ اور اپنی نصرت پیغمبروں کو، نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ سورۃ النساء 75 کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بندوں کی مدد آتی ہے، اور بندوں کی مدد لینے کا قرآن میں حکم ہے۔ اگر یہ بات یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ کو کثیر احادیث مدد مانگنے کی دستیاب ہو جائیں گی، اہل سنت سے، اہل حدیث سے، ہر مسلک سے بالا تر ہو کر آپ کو مدد اور نصرت کی احادیث دستیاب ہو جائیں گی، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خندق ہو، فتح خیبر ہو، یا سرکار کی روح الفضول سب سے پہلی غزوہ ہو۔ مدد مانگنے کا، مدد طلب کرنے کا، مدد اکٹھا کرنے کا، اور پھر حملہ آور ہونے کا، پھر سرکار کا فتح خیبر کے لیے ملٹیپل اصحابہ اکرام کو بھیجنے کا، اور باوجود ان کو بھیجنے کا خیبر کا فتح نہ ہونا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے مولا علی کو خیبر کے لیے بھیجا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ فورسی رکھنے والا، فورسائٹ رکھنے والا، دور اندیش بصارت، بصیرت اور ایستھیٹک اور ہر طرح کی ہیومرس نالج رکھنے والی ہستی سے بڑی تو کوئی ذات نہیں ہے اس کریشن میں۔ اللہ کے بعد کوئی سرکار سے بڑی ہستی تو نہیں، تو جب سرکار سے زیادہ کوئی بڑی ہستی اس دنیا میں اللہ پاک نے کریٹ نہیں فرمائی، تو ان سے بہتر اور کون جوہر شناس ہو سکتا ہے کہ یہ جان سکتا ہے کہ کس میں کس چیز کی اہلیت ہے۔ مولا علی سرکار کے سان ان لا بھی ہیں، آپ کے فرسٹ کزن بھی ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں، سرکار کی بیٹی کے شوہر ہیں، امام حسن امام حسین کے والد ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، شوہر خیر النساء ہیں، یعنی پدر حسن ہیں، پدر حسین ہیں، فاتح بدر ہیں، فاتح حنین ہیں۔ من کنت مولا فحاز علی مولا، علی منی وانا من العلی، فزتو یا رب کعبۃ اللہ۔ انا بشرکم، میں تم جیسا بشر ہوں، سرکار نے فرمایا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن اگر کسی کے لیے فرمایا ہے نا کہ تم میرے جیسے ہو، تو وہ سوائے پنجتن پاک مولا علی، زہرا، امام حسن امام حسین کے دعویٰ کرتا ہوں، اور کسی کی ہستی نہیں کہ تم میرے جیسے ہو۔ باقی ساری عالم کی امت کے لیے فرما دیا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس رشتے کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، آپ حضرت علی کی اس قدر و منزلت اور ان کے اس پینیکل فریم کو کبھی بھی اپنے مائنڈ میں ایکوائر نہیں کر سکتے۔ کیسے سمجھاؤں؟ عقل انسانی سے آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، عقل انسانی سے آپ نبی کو نہیں دیکھ سکتے، اور عقل انسانی سے آپ علی کو نہیں دیکھ سکتے۔ عقل انسان کو ایک ہیومن برین کی کیپیسٹی میں رہ کر دنیاوی چیزیں دکھا سکتی ہے، جب خدا ہر چیز سے بالا تر ہے اور سب سے بہترین ہے، سب سے بالا تر ہے، تمام صفات سے بالا تر ہے، اور اس کے اذن سے سب کچھ ہے، اور ہم سب اس کے اذن کے سبب ہیں، تو سب تعریفیں اسی کے لیے ہوئیں۔ جب سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں تو آپ خدا کو اس عقل سے نہیں دیکھ سکتے۔ ثابت یہ ہوا یہ عقل ناقص ہے۔ تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان بہتر چیزیں دیکھنے کے لیے اپنے آپ کا لیول
لیویٹیٹ کرے، بہتری کی طرف آئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ڈائریکٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا، آدم سے شروعات کی۔ عاد، سلیمان، ہود، ذوالقرنین، شیس، شموئیل، عاد، صالحہ، لوط، یحییٰ، زکریا، حضرت دانیال علیہ السلام سے لے کر آپ عیسیٰ روح اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ تک آ جائیں۔ اللہ پاک کی ایک سیریز ہے جو اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہا ہے میں کس کو بھیجنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ لیول آف انسانیت کو اللہ پاک نے آہستہ آہستہ نرچر تھرو نالج کر کے لیویٹیٹ کیا ہے۔ یہ لیویٹیشن جو اللہ پاک نے علم کے ذریعے بخشنا چاہیے، جنہیں کے لیے آپ کو اس نالج کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر اس نالج کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا ہے آپ سرکار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کھڑکی سے نہیں آئیں گے، آپ چھجے سے نہیں آئیں گے، آپ دیوار پھاند کے نہیں آئیں گے، آپ دروازے سے داخل ہوں گے جو نبی تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ علی کے رشتے کو سرکار کی نسبت سے سمجھنے کے لیے آپ کو ناد علی کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ آپ علی کے رشتے کو سرکار سے سمجھے بغیر کبھی بھی ناد علی کی کیپیسٹی کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور جب تک آپ وہ سمجھ نہ سکیں ہرگز ناد علی نہ پڑھیے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز اگر سمجھ کر نہ پڑھی جائے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ورزش کر رہے ہیں، ساری عمر بھی سجدے میں لگے رہیں، نماز آپ کو اللہ سے نہیں جوڑے گی۔ وہ ایک سجدہ آپ کو ساری عمر کے سجدوں کی فرط قبولیت کا اجر دیتا ہے۔ وہ اس ایک سجدے کو تلاش کرنا ہے، سجدے میں جا کر اس خلوص نیت کے ساتھ، اس وحدانیت کے ساتھ، اس وحدہ لا شریک کو جانتے ہوئے اس سجدے میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ناد علی کا مظہر ہے۔ سرکار کے بستر پر راہ فرت صراحت ہوں، سرکار نے اتنے ہزار اصحابہ کرام میں سے کسی کو چوز نہیں فرمایا۔ یاد رہے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو اس کو اپنی مرضی سے میڈیسن نہیں بتاتے، یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے کہ آپ کو یہ فلاں مرض ہے، آپ کو وہ والی دوا چاہیے، آپ کو ڈاکٹر وہاں سے بھگا دے گا کہ بھائی اس کا وقت ضائع کرنے کیوں آئے ہو۔ جب آپ خود نیم ڈاکٹر بن کر جا کر ڈاکٹر کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو دوا کون سی چاہیے، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو آپ کو سمجھنے میں مدد کرے گی کہ سرکار جب خود ڈیفائن فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو سرکار سے بہتر کون جانتا ہے، ان سے بہتر کون پرسکرائب کر سکتا ہے کہ کون کس کا اہل ہے۔ اتنے ہزار اصحابہ کرام میں پک کر کے مولا علی کا ہاتھ بلند کرنا اور فرمانا من کنت مولا فحاذا علی مولا، میں اسی کا مولا ہوں علی جس کا مولا ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے بعد فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ پریویس غزوات میں بھی فرما سکتے تھے، سرکار تو گود میں لے کر آئے علی کو، اسی وقت فرما سکتے تھے من کنت مولا۔ سرکار نے پورا قرآن مجید، خطبہ حجۃ الوداع، ساری غزوات، فتح مکہ، مدینے میں مسجد کا قیام، اور پھر اپنا فائنل بیت اللہ کا حج اکامپلش فرمایا تو مدینے کے راستے میں اور رک کر فرما رہے ہیں۔ آپ اس بات کی پلاننگ اور اس بات کی اپروچ کہ علی کو سامنے رکھ کر تمام مجمع سے اٹھا کر بلا کر اس پہاڑی کے ٹیلے پر اپنے ساتھ کھڑا کر کر اور پھر ہاتھ بلند کر کے فرمایا جان لو من کنت مولا فحاذا علی مولا، میں اسی کا مولا ہوں علی جس کے مولا ہے۔ جب آپ کی سمجھ میں یہ رشتہ آ جائے اور سورۃ النساء کی آیت 75 کا مظہر بندوں سے نصرت اور مدد مانگنے کی ہیلپ کا حکم الہی آپ کے ذہن میں اتر جائے، اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ اسپیسیفکلی ناد علی کو نہ بھی پڑھیں تو آپ کو اپنے الفاظ میں بندوں سے مدد لینا ایکچولی اللہ کا حکم ہے کہ آپ بندوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہیلپ لینا اور ایکوائر کرنے کے حصول کے لیے چلنا
اور ایسیمیلیٹ کرنا اور ایکسیس کرنے کے لیے حصول کر کے چلنا جانا، یہ آپ کا کمانڈ کا حصہ ہے اور آپ اس کے انڈر کمانڈ ہے کہ آپ کو اس کو اوبے کرنا ہے۔ اب جب فتح خیبر آ رہی ہے، سرکار نے ملٹیپل اصحابہ کرام کو خیبر کے لیے بھیجا جا چکا ہے، لیکن خیبر فتح نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی اتنی زیادہ محبت میں سرکار ہمیشہ علی کو اٹھا کر تمام سے سپرسیڈ کر دیتے ہیں، سپرسیڈ فرما دیتے ہیں۔ یہ وجہ بھی سرکار کے مد نظر تھی کہ اس سے پہلے کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ تم اتنے کیپیسٹیڈ ہو اور اتنی کیپیسٹی رکھتے ہو، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، جاؤ آزما کر دیکھ لو۔ تم نبی کی نصرت کے لیے لڑنا چاہ رہے ہو، جاؤ فتح کر کے آ جاؤ۔ اور سب گئے اور واپس آ گئے، خیبر فتح نہیں ہوا۔ سرکار نے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں سرکار کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبوت کی ریولیشن پوری ہو گئی تھی، اس کے بعد بسائڈز آیات کے علاوہ بھی سرکار کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کو جو بات پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ قرآن اتر گیا، کیا اس سے انکار ہے کہ قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ پاک کی میسیجنگ ہوا کرتی تھی؟ یہ تو سرکار کی حدیث ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ پروفٹ اور اللہ کے درمیان ہوئی ہر گفتگو بندوں سے ڈسکس کی جائے۔ وائی ناٹ معراج کی ہر بات بندوں سے ڈسکس کی گئی؟ وائی ناٹ اللہ پاک نے جو 27 ایئرز ہے، 27 برس کا عرصہ ہے معراج کا، اور اتنا عرصہ بندوں کو دکھایا کہ زنجیر ہل رہی تھی، تو جو درمیان کی گفتگو ہوئی ہے وہ آپ سے کیوں ڈسکس کرے گا اللہ پاک؟ وہ اس کا محبوب ہے، وہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ ہر چیز بندوں کے ڈسکشن کی اہل نہیں ہوتی، تو اس کے علاوہ اور بھی گفتگو ہوتی ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بغیر حکم الہیہ کے ہرگز پروسیڈ کسی چیز کے لیے بھی نہیں فرماتے تھے۔ آپ دوسرے صحابہ کرام کو بھیج چکے تھے، ایک دم سرکار خیمے سے باہر رونق افروز ہوئے، آپ کے چہرے پہ تبسم تھا۔ آپ نے علی کو بلایا اور علی کو بلا کر طلب کر کے فرمایا، یا علی، آپ حضرت علی کو ابو الحسن فرمایا کرتے تھے، کثیر احادیث میں ہے کہ اے حسن کا باپ، یا ابو الحسن جاؤ فتح خیبر کے لیے۔ اب اگر آپ اس جملے کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں اس کی، تو آپ کو کاؤنٹلیس احادیث مل جائیں گی، احادیث اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی، اور تمام اوتھینٹسٹی کے ساتھ آپ کو احادیث ملیں گی کہ سرکار نے مولا علی کو بھیجا، سرکار نے مولا علی کو طلب کیا۔ اب کس لیے طلب کیا تھا؟ کوئی ضیافت کے لیے تو نہیں، کوئی کھانا تناول فرمانے کے لیے نہیں، مشورہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اس حکم کے لیے کہ جاؤ فتح خیبر کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تو بھائی، فتح خیبر کرنے کے لیے جب بھیجنا تھا تو وہ اس کو کانکر کرنا تھا نا، جو دوسروں سے نہیں ہو چکا تھا، وہ دوسروں سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ علی کو اسی لیے بھیجا، مدد مانگی۔ اب کن الفاظ میں مدد مانگی؟ عربی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، جس طرح بھی ہو، یہ تو ثابت ہے کہ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا کہ علی سے مدد لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نصرت ہوگی۔ ان الفاظ کو برس ہا برس سے، سال ہا سال سے، صدیوں در صدیوں سے، ڈیکڈز اور ڈیکڈ سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی ہوں، بابا فرید ہوں، 600 ہجری، اس سے پہلے چلے جائیں جنید بغدادی، حضور غوث العظم دستگی پیران پیر 470 ہجری چلے جائیں، جنید بغدادی 300 ہجری سے پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں آپ اوائل ہجری، یعنی کہ فرسٹ سمجھ لیں اسلام کی 100 سینچری میں چلے جائیں، معروف کرخی، داؤد طائی، سری صدقی، حبیب اجمی، ذلنون مصری ملیں گے۔ آپ کو ہر ولی، صوفی، درویش کے ہاں ناد علی ملے گا۔ کس وجہ سے؟ وجہ یہ کہ سرکار نے مشکل میں، مصیبت میں، مہم کو سر نہ ہونے میں اللہ کے حکم سے مدد طلب کی تھی علی سے، اور وہ الفاظ یہی ہیں: ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النبائب من کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ۔
बिन्नबुव्वतिक या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व बारिक वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली अलैहिस्सलाम। पूरे नादे अली में कहीं भी एक रत्ती ढेर बराबर भी शिर्क नहीं है। आप इसको किसी पैराए में रख के इंटरप्रेट कर लें। 2 सेकंड के लिए फिर नादे अली को उठाकर एक तरफ रखें और इसी को आप उर्दू में अगर ट्रांसलेट करके चले, अपनी जुबान में आप इस्तेमाल करें और अपनी जुबान से कहें, ए अल्लाह पाक, मैं तुझे अपनी हाजत का, अपनी मजबूरी का, अपनी मुसीबत का, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, मैं उस मरीज को जानता हूं, उसको शिफा नहीं हो रही है, मैं उस मुश्किल पे आज भी खड़ा हूं जो मुझसे हल नहीं हो रही है, मुझसे आज लोग तकाजा करते हैं, मैं मुसीबत में हूं, मैं घिरा हुआ हूं, मेरी तरफ दुनिया एक उम्मीद से देख रही है, मेरी तरफ दुनिया तलब करने आ रही है, मुझसे तकाजा कर रही है, मैं नाक़िस हूं, मैं आजिज हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। मालिक तुझे वास्ता देता हूं, सूरह निसा की आयत 75 का, तुझे वास्ता देता हूं खैबर कि तेरे नबी के उस जुमले का जब तेरे नबी ने अली से तेरे हुक्म से मदद मांगी और तूने अली की सूरत में नुसरत और फतहयाबी और कामरानी अता फरमाई। ए मालिकों के मालिक, मुझे फतह और कामरानी अता फरमा दे। आप इसी तरह दुआ कर लें। आप नादे अली पढ़ रहे हैं, यही तो कहना चाह रहा हूं। मदद अगर खुलूस से दिल से ना मांगी जाए, नमाज खुलूस से दिल से ना पढ़ी जाए, नमाज, अत्तहियात, सजदा, क़याम, जलसा, हज, ज़कात, खैरात, नियाज दिल से ना की जाए तो वो वर्जिश है, रियाकारी है, और रियाकारी यानी दिखावा अल्लाह के नजदीक शिर्क है। सिद्क दिल से मांगा नहीं तो अल्लाह से मांगा नहीं। सिर्फ उसको नादे अली को कहने वाले शिर्क, नादे अली को ऑथेंटिसिटी पे शक करने वाले एक वसी उन नजीर अक्ल का बाब मिस कर रहे हैं। और आपको माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, अहले हदीस हजरात में डायरेक्ट इस बात पे फतवे मिल जाएंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है, इसका कोई तस्करा नहीं है, उनके यहां तो यही मिलेगा, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। तो उनसे कहो, भाई नबी ने तो अली से मदद अल्लाह के हुक्म से मांगी थी। इतनी सारी हदीसें निकाल के फाड़ के कहां फेंकोगे? किस जगह फेंकोगे? किससे इनकार करोगे? शिर्क करना, मुसलमानों, बहनों, माओ, बहनों, बेटियों, सुन लीजिए, शिर्क करना बहुत मुश्किल काम है। लोग ठक से एक स्प्लिट सेंटेंस में कह देते हैं शिर्क है। शिर्क करना बहुत मुश्किल काम है। शिर्क करना अल्लाह की वहदानियत के साथ, उसकी कैपेसिटी के साथ, उसकी अथॉरिटीज के साथ बराबर कर देने का नाम है। यह बहुत मुश्किल काम है। और अल्लाह पाक ने साफ साफ फरमा दिया अपने प्यारे हबीब के वसीले से। सरकार ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं है। मैं तमाम उन लोगों से कहता हूं जो मुसलमानों को अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत और आले रसूल के मुहिब्बान से बालातर होकर हर इंसान को उठाकर कह देते हैं ये शिर्क कर रहा है। सरकार की हदीस देखें, जामिअतुल अज़हर ने इसको ऑथेंटिसिटेट किया है कि सरकार अलैहिस्सलाम वालेकुम वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं है। सरकार को खौफ नहीं है, आपको क्या खौफ है? नादे अली पढ़िए, जरूर पढ़िए, और हर नमाज के बाद 5 दफा पढ़ लेना, 5 दफा बिस्मिल्लाह के साथ, अव्वल आखिर 5 बार दुरूद शरीफ। मेरी तरफ से जो भी ये सेगमेंट देख रहा है, गाजी बाबा की जूतियों के सदके, उसको ये दिल से इजाजत है। ये किसी मकसद के लिए नहीं, बल्कि ये उसकी दुआओं, उसकी हाजात, उसकी दुनियावी अगराज, उसकी जिंदगी की रोजमर्रा रूटीन का ये हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये आपको अली से नबी को जोड़ देगी। और जब नबी से जुड़ जाएंगे तो अल्लाह पाक ग़ज़वाए तबूक हो, खैबर हो, खंदक हो, या कोई भी दुनियावी बैटल हो, आपको उसी मदद बुलाने के सदक़े फतह, नुसरत और कामरानी और कामयाबी से हमकना फरमाएगा। जैसा कि फरमाया, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अल्लाह हाफ़िज़ या गाज़ी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الشہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کی بھائی جان سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا الحمدللہ, آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ الحمدللہ یہاں پہ میری بھائی جان سے ملاقات ہوئی. 1 روپے کی کوئی مطلب کسی نے نہیں مانگا, اور سب فی سبیل اللہ کریں. ان کا اسٹاف بھی نہایت ہی بہت عمدہ ہے, بہت اچھا ہے, بہت کوآپریٹیو لوگ ہیں ان کے اسٹاف میں. جیسا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو دربار ہے بزرگوں کا دربار, ظاہر ہے یہاں سے تو فیض دن رات لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے, تو اس پہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی, کیونکہ ظاہر ہے فیض کا دریا ہے, وہاں سے تو چاہے مسلم ہو, نان مسلم ہو, یا اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو, ان سب کو فیض مل رہا ہوتا ہے. تو یہ تو نہایت ہی سراسر غلط ہے اور یہ زیادتی. وعلیکم السلام. مجھ سے کوئی بھی ڈونیشن وغیرہ یا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ بہت اچھی طرح انہوں نے مجھ سے سارا پوچھا اور خود بھی بتایا میرے لیے, اور مجھے بہت تسلی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے. اور پیسے وغیرہ کی اس قسم کا کچھ بھی کوئی ڈونیشن وغیرہ نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمیں پانی بھی مہیا کیا گیا, جب پیاس لگتی تھی جتنی بار پانی چاہیے ہوتا ہم لے لیتے تھے. کھانا بھی دیا گیا, کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے, کھانا بھی فی سبیل اللہ میں دیا گیا. کوئی 1 روپے کا بھی ٹوکن نہیں. سرکاری ہاسپٹل میں جائیں وہاں بھی 5-10 روپے ٹوکن کے دیے جاتے ہیں, یہاں 1 روپے نہیں دیا. پابندی تو کسی پہ بھی نہیں ہونی چاہیے, پابندی تو بالکل یہ نا انصافی ہے, پابندی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ عام شہری ہونے کے ناطے پابندی نہیں لگنی چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہاں پہ آئے, الحمدللہ ہم نے ٹوکن لیا اور دوائی لی, بھائی جان سے ملاقات ہوئی, الحمدللہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا, ٹوکن وغیرہ کے کوئی بھی پیسے نہیں لیے. الحمدللہ ملاقات کر کے دل کو سکون محسوس ہوا, الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور ہمیں دلی سکون محسوس ہوا ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے محسن راہ دکھانے والے ہیں, اور دربار میں جو بھی بندہ ہے اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو پابندیاں ہیں, جو حساب کتاب ہے, ان کو ہٹا دینا چاہیے. ابھی انسولین پر ہے, کتنا یونٹ لے رہی ہیں؟ یہاں رکیں گی یا میرپور جائیں گی؟ ادھر رکیں گی 2-3 دن جائیں پھر چلی جائیں گی. آپ ان کے فرزند ہیں, آپ ان کی مجھ سے آ کے دوا لے لیں, اچھے ہو کر آنا انشاءاللہ, تو مٹھائی لے کر آنا. ان کو میں 6 مہینے کی دوا دیتا ہوں. یہ کوئی نشہ وغیرہ کرتے تھے؟ گٹکا, پان, گٹکا بھی کھاتے تھے؟ صرف پان؟ اور پان بہت زیادہ کھاتے تھے؟ وہ بھی چھوڑے ہوئے ٹائم ہو گیا, 4-5 سال ہو گئے. نہیں, سال بھر ہوا. عمرہ پہ گئے تھے نا پچھلے سال, وہاں ان کو خون کی الٹی ہوئی ہے. جب سے 2 مہینے پتہ نہیں چلا, یہاں آنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایسے پیسے ریاست سے علاج چل رہا ہے ہاسپٹل سے. یہ ان کا سی ٹی اسکین بھی انڈوسکوپی. سب سے ضروری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ پہلے نظر آ جاتی تو اتنا دیکھنا نہیں پڑتا ہمیں. کون سمجھ لے گا ان کا ٹریٹمنٹ, بات کون سمجھ لے گا, دوا کون دے دے گا؟ آپ آئیے میرے ساتھ, یہ رپورٹس رہنے دیں, آپ آ جائیں.